चींटी जो चूंटी होती है उसमें लीडर फीमेल होती है, और जो शहद बनाने वाली मक्खी होती है वो भी लीडर फीमेल होती है। तो ऐसा लगता है कि झारखंड में लीडरशिप फीमेल्स उठाने वाले हैं और मेल्स जी हुजूर करते हुए फीमेल्स के पीछे गुजरते रहेंगे। बहरहाल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान का सफ़र किए हैं मिशन एजुकेशन और कुरानिक कंपटीशन के नाम से, और जहाँ भी हमारा जाना हो रहा है वहाँ मुनव्वर जमा को खूब सवाब मिल रहा है, और हज़ारों में तादाद लोग आते हैं और वो सवाब लूट नहीं रहे। कैसे? जब मैं सलाम करता हूँ तो मुझे मुकम्मल सवाब मिलता है, और आप लोग जवाब ना देकर महरूम रह रहे हैं सवाब से, और मैं कभी ऐसा नहीं चाहता। तो मेरे सामने लोग बैठे हैं और मैं सलाम करूं और आप अल्लाह के सवाब से महरूम रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरना अच्छा, ये दूसरी दफ़ा जो आप लोग जवाब दिए ना, इसमें भी ज़्यादा फीसद सवाब मुझे ही मिलने वाला है, क्योंकि बोल बोल कर करवाया मैंने, आपने खुद से नहीं किया है। तो नीयत अल्लाह सुब्हानहू तआला देखता है हर काम में। वो जो खुद से करता है उसको अल्लाह का पूरा सवाब मिलता है, जो करवाता है तो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ना। बहरहाल अल्लाह बड़ा रहीम है, देने पे जब उतर आता है तो एक की बरकत से सबको भी दे देता है। तो यहाँ माशाल्लाह कोई ऐसे मासूम बच्चे भी वालेकुम अस्सलाम कहे होंगे, उसकी बरकत से सबको सवाब मिलता है। हालांकि मैंने कुछ बच्चियों से वालेकुम अस्सलाम सुना, बाकी मर्द हजरात से जवाब ही नहीं आया। वो शायद मोटिवेशन हजरत मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी से मिला है, क्योंकि कुरान पे आप लेक्चर देते हुए बता रहे थे कि ये अल्लाह की किताब कहती है कि चींटी जो चूंटी होती है उसमें लीडर फीमेल होती है, और जो शहद बनाने वाली मक्खी होती है वो भी लीडर फीमेल होती है। तो ऐसा लगता है कि झारखंड में लीडरशिप फीमेल्स उठाने वाले हैं और मेल्स जी हुजूर करते हुए फीमेल्स के पीछे गुजरते रहेंगे। बहरहाल ये कामयाबी या लीडरशिप उन्हें ही मैसर होती है जो मेहनत करते हैं, और उस मेहनत में इखलास अगर हो तो फिर अल्लाह की मदद भी आती है। बहरहाल मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इंग्लिश टीचर भी बनवाया और मोटिवेशनल स्पीकर भी बनाया माशाअल्लाह। और सोशल मीडिया के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए से, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेरे जज्बात को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कई सारे देश में ये मैसेज को पहुंचाया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। लेकिन ये करम मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी साहब का भी है कि आपने मुझे रूबरू होकर बहुत से हिंदुस्तान के नौजवान बच्चे बच्चियों को कलाम करने का मौका आपने मुझे दिया है। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वरना मुझे अक्सर बहुत से लोग यूट्यूब पर, व्हाट्सएप चैनल पर, फेसबुक पर ही सुना करते थे, लेकिन आपके साथ जब से मैं जुड़ा हूँ मैं समझता हूँ कि लाखों का मजमा माशाअल्लाह उन्हें एड्रेस करने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। और यहाँ बिलखुसूस इटकी झारखंड में ये मेरा पहला विजिट है। झारखंड आया मैं, लेकिन मैंने लेक्चर देने का मौका नहीं मिला था। तो इस स्टेट का ये मेरा पहला लेक्चर है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पूरे जज्बात आप तक मैं पहुँचाऊँ। और ये फातिमा एकेडमी के रुए रवा नसीम साहब और शकील साहब जो उड़ीसा से आकर यहाँ माशाअल्लाह ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। आप लोग तमाम जितने भी तलबा है और जितने भी लोग ऑडियंस में बैठे हैं, खड़े हैं, धूप में, छाँव में, बालकनी में, यहाँ वहाँ
جو دکھ رہے ہیں جو نہیں دکھ رہے ہیں ان سب کو منور جمعہ کا سلام. میں ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام کو. اور آپ لوگوں نے ایک آواز پر ماشاءاللہ 3-4 دن قبل کسی کو نہیں پتا تھا یہاں پروگرام ہونا ہے اور سب جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جیسے مولانا حذیفہ صاحب وستانوی ایمفسس کر رہے تھے کہ قرآن کا سیکھنا کتنا ضروری ہے, اس پر میں کچھ روشنی ڈال کر پھر میرے ٹاپک پر میں آتا ہوں انشاءاللہ. ایک لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو باپ اس کو چلنا سکھاتا ہے, اس کو اپنی مادری زبان بولنا سکھاتا ہے, اس کو سائیکل چلانا سکھاتا ہے, اس کو اسکوٹر چلانا سکھاتا ہے, اس کو سوئمنگ سکھاتا ہے, اس کو اسکول بھیج کر A+B² کا فارمولا سکھاتا ہے, اس کو اور مزید زبانیں انگلش, ہندی, اردو اور مزید زبانیں, کمپیوٹر, کیا کیا نہ جانے چیزیں ایک والد اپنی ذمہ داری کو پوری نبھاتے ہوئے یہ تمام چیزیں سکھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. لیکن ان ذمہ داریوں میں جو اصل چیز سکھانا ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید, اس پر بہت سے والدین ناکام ہیں, وہاں فیل ہو چکے ہیں. تو یہ بہت زبردست پلیٹ فارم ہے جو قرآنی کمپٹیشن اشاعت العلوم مکل کنواں کی جانب سے یہ ہوتے جا رہا ہے. ہر 3 سال ہوتا ہے ہندوستان میں, اور ماشاءاللہ کرونا کی وجہ سے 1-2 سال نہیں ہو پایا, اس کے بعد پھر سے شروع ہوا ہے اور مجھے امید ہے اور آنے والا اس سے بہتر ہوگا اور پھر آنے والے اور اس سے بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ حضرت کے بیان سے آپ لوگ سب مستفید ہوں گے, اور تمام والدین جتنے بھی مدرز ہیں, فادرز ہیں, ریسپانسبل گارجنز ہیں, وہ سب یہ میسج آپ گھر لے جائیں. یہ ذمہ داری سے آپ اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بہنوں کو اللہ کی کتاب سے انٹروڈیوس کریں اور اس کو پڑھنا سمجھنا دو بھی آسان کریں اپنے بچوں کو. یہاں جتنے طلبہ ہیں ماشاءاللہ, مجھے اس اسکول میں آ کر, اس گاؤں میں آ کر بچوں کے پرفارمنسز کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے. ان کے کانفیڈنس کو, ان کی اردو زبان کو سن کر, اردو زبان میں پھر جو تلفظ ہے پروننسیشن کو سن کر مجھے بہت مزہ آیا, مجھے بہت اچھا لگا. اس سے یہ میسج ملتا ہے کہ جتنے بھی بچیاں یہاں پرفارم کی ہیں وہ اور مزید بچیوں میں بھی وہ ہنر ہے, لیکن وہ لوگوں نے پہچانا نہیں ہے اس ہنر کو, اور مزید بچوں میں بھی وہ ہنر ہے. افسوس کہ وہ لوگوں نے اپنے اس ہنر کو, اپنے اس ٹیلنٹ کو کبھی ریئلائز نہیں کیا, کبھی پہچان نہیں پایا کہ ان میں وہ ہنر ہے. ایسا بہت سے بچوں میں وہ ہنر ہے ماشاءاللہ. تو جتنے بھی سٹیج پر قرآن کی بڑی بہترین انداز میں تلاوت کیے اور وہاں سے جتنے بھی سپیچز دیے ہیں, ان تمام سٹوڈنٹس کو میری طرف سے 1,000 روپے انعام ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ آپ کی عمر میں جب میں پڑھائی کرتا تھا تو سٹیج پر کھڑے ہونا بہت دور, کبھی تصور میں بھی نہیں, ہم لوگ سوچے بھی نہیں کہ ہم سٹیج پر کھڑے ہو کر 2 لفظ بھی بول سکتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہاں دیکھیں بچیاں آ کر ہزاروں تعداد میں آئے, اتنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بہت کانفیڈنس کا مظاہرہ آپ لوگوں نے کیا ہے. تو مجھے یہاں بہت سے طلبہ نظر آتے ہیں, تو میں پہلے طلبہ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وقت اگر ملے تو پھر پیرنٹس پہ بات کروں, کیونکہ بہت سے بوائز اینڈ گرلز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے علم میں ایک بات لے آنا چاہتا ہوں, بہت غور سے آپ سب سننے کی کوشش کریں. مانے کہ ہر جو چیز اس دنیا میں ہے کچھ دیر کے لیے آپ اس کو اسکول سمجھیں. اپنے گھر میں جو کچن ہے اس کچن کو آپ اسکول سمجھیں کچھ دیر کے لیے. کیا سمجھنا ہے آپ نے؟ آپ کے گھر میں جو کچن ہے وہ کیا ہے؟ اسکول ہے. بہت عمدہ, ویری گڈ. آپ سب مجھے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کے جو ابو آفس جاتے ہیں وہ آفس نہیں ہے, وہ بھی اسکول ہے. کیا ہے وہ؟ اسکول ہے. اور جس آٹو میں بیٹھ کر آپ اسکول جاتے ہیں, جو بس میں بیٹھ کر آپ اسکول جاتے ہیں, جو رکشے میں بیٹھ کر آپ اسکول جاتے ہو, اور وہ آٹو بھی اسکول سمجھنا آپ نے.
وہ رکشا بھی اسکول سمجھنا آپ نے, وہ بس بھی اسکول سمجھنا آپ نے. از دیٹ کلیئر؟ بات سمجھ آئی سب لوگ کو؟ ہاں جی. اب میرے کچھ سوالات ہیں, بڑے غور سے سننے کی کوشش کریں. آپ کی امی کچن میں جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے؟ نہیں اسکول میں جا رہی ہے بولنا آپ نے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے گھر کے کچن کو اسکول سمجھیں آپ لوگ. تو آپ کی امی کچن میں جاتی ہے کھانا بنانے کے لیے روزانہ, یس اور نو؟ آپ میرے ساتھ ہیں سب؟ جواب دیں پھر اگر ہو تو. آپ کی امی روزانہ کچن میں جاتی ہیں کھانا بنانے کے لیے. اگر کچن میں جا کر کھانا بنانا چھوڑ دیا آپ کی امی نے, کھانا نہیں بنا رہی ہے, کچن میں جا رہی ہے, بیٹھ رہی ہے, اور صبح والد بھی آفس بھوکے جا رہے ہیں, بچے بھی آفس بھوکے جا رہے ہیں. ایک دن ایسا ہی ہوا اور شام میں بچے اسکول سے لوٹے اور رات میں بھی کھانا نہیں بنا رہی ہے, اور ہسبینڈ بھی بھوکے پیٹ سو رہا ہے, بچے بھی بھوکے پیٹ سو رہا ہے. ایسا ایک دن ہوا ہے, 2 دن ہوا ہے, 3 دن ہوا ہے, 4 دن ہوا ہے, 5 دن ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد؟ ابو دوسری شادی کر لیں گے. کیا کریں گے؟ دوسری شادی کریں گے. ارے بھائی میں نے تو آپ سے شادی اس لیے کی تاکہ آپ ہماری خدمت کریں, ہماری بچوں کی خدمت کریں, بچوں کو اچھا کھانا کھلائیں, نیوٹریشس کھانا بنائیں, گرم گرم کھانا کھلائیں, لنچ بنا کر دیں اسکول میں, پھر جب واپس آئیں کچھ آپ اس کو کھلائیں, کچھ پلائیں. آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے. لیکن کیا آپ کی امی روزانہ کچن میں جو جاتی ہے کچھ دیر کے لیے آپ اسکول سمجھیں, وہ سب کام کچن میں امیاں کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہندوستان کے جتنے امیاں کچن میں جا کر کھانا بناتی ہیں اور لنچ باکس پیک کر کے اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہیں, اپنے بچوں کو دیتی ہیں, اس کا مطلب ہندوستان کے تمام امیوں کو اس اسکول میں 100 میں 100 مارکس مل رہے ہیں. بگ راؤنڈ آف اپلاز فار دیم. تمام امیاں کتنے مارکس لے رہے ہیں؟ 100 میں 100 مارکس لے رہے ہیں. اب اس میں جو بھی سبجیکٹس رکھیں, آپ سبجیکٹ رکھ لیں. چائے بنانا, چائے کو ایک سبجیکٹ بنائیں. سالن ہے اس کو ایک سبجیکٹ, کھانا ہے اس کو ایک سبجیکٹ, روٹی ہے اس کو ایک سبجیکٹ بنا لیں. تو تمام سبجیکٹس میں آپ کی امی 100 میں 100 اچیو کر رہی ہیں. بالکل اسی طرح آپ کے ابو آفس جاتے ہیں اور آفس کے کرسی پر بیٹھتے ہیں, کوئی فائل نہیں کھولتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی بندہ کام کے لیے آ کر بینک میں کام کرتا ہے, پوچھتا ہے یہ پیسے ڈیپوزٹ کرے, پیسے لے کر برابر رکھ رہے ہیں, ڈیپوزٹ نہیں کر رہے ہیں. 1 دن ہوگا, 2 دن ہوگا, 3 دن ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تخلیہ کر دیا جائے گا, اس کو فائر کر دیا جائے گا, سے نکال دیا جائے گا. لیکن کیا ایسا ہمارے ابو لوگ ایسا کرتے ہیں آفس میں جا کر؟ نہیں کرتے ہیں. وقت پر آفس جاتے ہیں, 9 بجے جاتے ہیں, 5 بجے تک کام کرتے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو آفس کو ہم کچھ دیر کے لیے اسکول سمجھ بیٹھے, وہ ابو جا کر روزانہ کام کرتے ہیں تو انہیں سیلری ملتی ہے, اور وہ سیلری سے آپ کا گھر چلتا ہے, آپ اسکول جاتے ہو اور مزید خواہشات پورے ہوتے ہیں آپ کے. اس کا مطلب آپ کے ابو ماشاءاللہ اس اسکول میں جو کام کرتے ہیں وہاں 100 میں 100 مارکس لے آ رہے ہیں. بگ راؤنڈ آف اپلاس فار یور فادرز. اب جو آپ کو اسکول تک پہنچانے کے لیے آٹو ڈرائیورز آپ کے گھر آتے ہیں, بارشوں میں, گرمیوں میں, ٹریفک میں, اور اس کے خود بچے بیوی کبھی بیمار بھی ہوتے ہیں, تو انہیں چھوڑ کر آپ کے گھر آتے ہیں تاکہ آپ کے تعلیم پر کوئی اثر نہ ہو. وہ روزانہ آپ کے گھر آتے ہیں, آپ کو آٹو میں بٹھاتے ہیں اور آپ کو لے آ کر اسکول چھوڑتے ہیں, اور اس آٹو کو کچھ دیر کے لیے اسکول سمجھیں تو پھر آٹو ڈرائیورز کو 100 میں 100 مارکس مل رہے ہیں. تو اس پلیٹ فارم سے میں تمام آٹو ڈرائیورز کو سلام کرتا ہوں, اور آپ لوگ بھی بگ راؤنڈ آف اپلاز. ہندوستان کے وہ آٹو ڈرائیورز جو تمام بچوں کو اسکول لے کر جاتے ہیں, وہ بھی اقرا کے ایمبیسڈرز ہیں, اقرا کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے, بندوں پر اقرا پڑھ, علم حاصل کر. تو کوئی بندہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے اور اس کو آٹو ڈرائیور بٹھا کر لے جا رہا ہے, تو اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے. وہ اپنے کام میں 100 میں 100 مارکس لے آ رہا ہے. تو امی 100 میں 100 مارکس, ابو 100 میں 100 مارکس, آٹو ڈرائیورز 100 میں 100 مارکس. اب 100 میں 100 مارکس کوئی نہیں لا رہا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ طلبہ ہے. وہ اسکول جا کر صرف بیٹھتے ہیں. They go to school.
with bags, with notebooks, with pen and everything, but they get back home empty-minded. وہ بڑا سامان لے کر جاتے ہیں اسکول روزانہ, لیکن جب واپس گھر لوٹتے ہیں وہ کیسے لوٹتے ہیں؟ ایمٹی مائنڈیڈ لوٹتے ہیں, یعنی کچھ نہیں سنتے ہیں اپنے ٹیچرز کو. تو گویا آپ جو اسکول جا رہے ہو اس میں آپ 100 میں 100 لا ہی نہیں رہے ہو. بمشکل کلاس میں 5 بچے لے آتے ہیں, 2 بچے لے آتے ہیں, اور سارے امیاں 100 لے آ رہے ہیں, سارے ابو 100 لے آ رہے ہیں, سارے آٹو ڈرائیورز 100 لے آ رہے ہیں. اپنے کام کو جسٹس دے رہے ہیں, انصاف کر رہے ہیں اپنے کام سے, اور انصاف کوئی نہیں کر رہے ہیں تو وہ اسکول اور کالج کے طلبہ نہیں کر رہے ہیں. تو میں یہ ایگزامپلز دے کر آپ کے دلوں تک پہنچنا چاہتا ہوں. کیوں ایسا آپ لوگ کر رہے ہو؟ کیا آپ کو آپ کی امی محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے؟ کیا آپ کو اپنے ابو محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں؟ کیا آپ کو آٹو ڈرائیورز محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ سب لوگ 100% اپنے ایفرٹس لگا رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں, اور کامیاب کوئی نہیں ہو رہے ہیں تو وہ اسکول کے طلبہ نہیں ہو رہے ہیں. 2nd اسٹینڈرڈ میں اگر کوئی اللہ کا بندہ میتھمیٹکس میں فیل ہوتا ہے تو وہ ذہن میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ میتھس از اے ویری ٹف سبجیکٹ. اب وہ 3rd میں بھی وہی حال ہوتا ہے, 4th میں بھی وہی حال ہوتا ہے, 5th میں بھی وہی حال ہوتا ہے, اور 10th میں جا کر جب وہ امتحان لکھتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیے, فیل ہونے کے لیے کیا کسی بندے کو 10 سال اسکول جانے کی ضرورت ہے؟ آنسر دے مجھے. آپ نے 10th کا امتحان لکھ رہے ہو اور 2-3 سبجیکٹس آپ فیل ہو رہے ہو, تو فیل ہونے کے لیے کیا آپ کو 10 سے 12 سال اسکول جانے کی ضرورت ہے؟ آپ گھر میں بیٹھ کر بھی فیل ہو سکتے ہیں. اسکول میں داخلہ ہی نہ لیں, آپ ایڈمیشن ہی نہ لیں, سیدھے جائیں امتحان میں بیٹھیں, ایگزام ہال میں لکھیں, فیل ہو جاؤ گے. لیکن یہاں 12 سال جا کر آپ فیل ہو رہے ہو. عجیب. آپ کچھ بھی کام کریں, ہر کام سیکھ سکتے ہو. 2 مہینے میں آپ بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے گی. ہر ایک چیز میں کام کریں. سوئمنگ کسی کو نہیں آتی ہے, یہاں بہت سے بچیوں کو سوئمنگ نہیں آتی ہے. اگر سوئمنگ پول آپ کو مل جاوے اور 2 مہینہ روز آپ پریکٹس کر لیں تو آپ بہترین سوئمر بن جائیں گے, آپ کو سوئمنگ آ جائے گا. یہاں جتنے بندے مجھے سن رہے ہیں جنہیں سوئمنگ نہیں آتی ہے, وہ بمشکل 1 ہفتہ, 15 دن, 1 مہینہ آپ اگر سوئمنگ پول میں اترو گے, ہاتھ پیر ہلاؤ گے تو تیرنا سیکھ جاؤ گے. بالکل اسی طرح جنہیں سکوٹر چلانا نہیں آتا ہے وہ 1 بار گریں گے, 2 بار گریں گے, 4 بار گریں گے, 10 بار گریں گے, پھر اس کے بعد سکوٹر آسانی سے چلا لیتے ہیں. ہر بندہ موبائل فون چلانا سیکھا ہے. وہ کوئی اسکول میں پڑھایا نہیں جاتا ہے, کالج میں نہیں پڑھایا جاتا ہے, یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ انسٹاگرام کو کیسے چلایا جائے. یہ کوئی پیریڈ ہوتا ہے اسکول میں؟ ٹیچر بتاتے ہیں, لیکن چھوٹے سے بچے 4 سال 5 سال کے بچوں کو بھی پتا چل گیا کہ انسٹاگرام کو کیسے چلایا جاتا ہے, یوٹیوب کو کیسے چلایا جاتا ہے. جب بندہ انوالو ہو جاتا ہے سیکھنے میں تو اس کو بہت سے چیزیں آسان ہو جاتا ہے سیکھنا. اسی طرح میں آپ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو وقت بتا رہے ہو, جو 10 سال 12 سال اسکول جا کر, یہ اپنے زندگی کا بہت اہم وقت ہوتا ہے. اور بالخصوص جب بچے 7th اسٹینڈرڈ میں چلے جاتے ہیں اور ٹین ایج میں جاتے ہیں, اور ٹین ایج سب کو پتا ہے 13 سے شروع ہو کر 19 پر ختم ہوتے ہیں, تو یہ جو 7-8 سال کا فیز ہوتا ہے, فیس نہیں کہہ رہا ہوں میں, فیز PHASE, یہ جو فیز ہوتا ہے 7-8 سال کا, اس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے ایجوکیشن لائن میں. اسی میں بنتے بھی ہیں بچے, بگڑتے بھی ہیں. لیکن ریسرچ کہتا ہے 80% سے زائد اسکول گوئنگ بچے بگڑ جا رہے ہیں, اور بمشکل 10 سے 20% بچے اپنے کریئر سنوارنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور فیل کتنے ہو رہے ہیں؟ 80% فیل ہو جا رہے ہیں. میری مراد, میرا کہنا, فیل کا مطلب آپ ایگزام میں پاس ہوئے ہیں, 60% 70% سبجیکٹ پہ کچھ نالج نہیں ہے, وہ بھی میرے نزدیک فیل کے برابر ہے. اور کامیاب کا مطلب کیا ہے؟ سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہونا. صرف مارکس لے آ کر خوش ہونا, سیلیبریٹ کرنے کو کامیابی نہیں کہتے ہیں بھائی. سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہونا ہے. اب جب گاڑی چلانا سیکھتے ہو آپ تو پہلے میدان میں سیکھتے ہو یا گلیوں میں سیکھتے ہو, لیکن آپ کے دل کو پتا ہوتا ہے, آپ اطمینان بخش نہیں رہتے کہ میں سڑکوں میں جب تک نہ چلاؤں
मैं जब तक एक अच्छा राइडर नहीं कहलाओ जाऊंगा। मैं बाजार में जहां बहुत ट्रैफिक होती है, अगर वहां चला लूं मैं, तो अपने आप को आप शाबाशी देंगे और सेटिस्फैक्शन आपको एक मिलेगा कि हाँ, मुझे इतनी बड़ी ट्रैफिक में मुझे चलाने आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह आप ग्राउंड में तो चला रहे, लेकिन बाजारों में ट्रैफिक में आपको कार चलाने नहीं आ रहा है, टू व्हीलर चलाने नहीं आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह 10th पास तो हो गए, 12th पास तो हो गए, ग्रेजुएशन आपने पास तो कर लिया है, लेकिन आपके पास में नॉलेज नहीं है, आप सब कुछ भुला बैठे हैं और बोलने के हुनर नहीं है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास में नहीं है, तो दुनिया के नजदीक गोया आप कुछ नहीं है। आपसे कई गुना अच्छे तो वो लेबर है जो कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखे, लेकिन 30-30 हजार रुपए कमाने का हुनर रखते हैं। माशाअल्लाह, वो 30-30 हजार रुपए कमा रहे हैं, लेकिन